बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 30 अगस्त है। आज के प्रोग्राम में रूस, यूक्रेन, यूरोप और फिर आखिर में पाकिस्तान के बारे में कुछ बातचीत की जाएगी। यूक्रेन के जनूबी इलाके में जो फ़ौज मुतय्यन है, उनकी जो कमांड है, उनकी एक तर्जमान ख़ातून है नतालिया साहिबा। उन्होंने आज एक बयान दिया है कि कल यानी सोमवार से जो जनूबी यूक्रेन जिस पे रूस ने कब्ज़ा किया वहाँ पे यूक्रेन की फ़ौजों की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव ये जवाबी हमला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हमले का मकसद ये है कि जो रूस ने जनूबी यूक्रेन में ख़ासकर खैरसन का जो इलाका है, यहाँ पे जो कब्ज़ा किया था, उसको आज़ाद कराया जाए। और उनके दावा के मुताबिक तकरीबन 3-4 कस्बे जो है वो कल आज़ाद भी करा लिए गए हैं और अब ये मुकम्मल आज़ादी तक उनके मुताबिक जदोजहद जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात जो हैं अभी उसका इंतज़ार है, जो ही मिलेंगे फिर आपको इंशाल्लाह मतले कर देंगे। इसी तरह जो फ्रांस के सदर मैक्रोन हैं, उन्होंने रूसी सदर पुतिन से 20 तारीख को इस माह की बात की थी और उनको इस बात पे मनाया था कि ये जो ज़ापोरिज़िया का एटमी पावर प्लांट है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहलाता है, और इस पे चूँकि मुसलसल हमले हो रहे हैं और वहाँ पे रिस्क हो गया है कंटेमिनेशन का या लीकेज का, तो उस पे फिर रूसी सदर ने एग्री किया कि अगर आप गैर जानबदार जो इंस्पेक्टर्स हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, तो फिर वो उसकी इजाज़त देंगे। चुनाचे आज जो राफेल ग्रोसी साहब है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन या एजेंसी के जो इंटरनेशनल है उसके जो सरबराह हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि उनका जो इंस्पेक्टर्स का एक वफ़द है वो आज रवाना हो रहा है और उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक पहुंच जाएगा और वहाँ पे वो अपनी इंस्पेक्शन शुरू कर देंगे। इसी तरह जो यूरोपियन यूनियन के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा हैं, वो इसी हफ्ता जो है वो किसी दिन प्राग में इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इसमें जो चंद निकात वो जिन पे गौर करना है, उन्होंने एक तो उसमें सबसे अहम ये है कि वो यूक्रेन को फ़ौजी तरबियत, उनके जो फ़ौजी हैं या जो मज़ीद भर्ती करेंगे उनको फ़ौजी तरबियत देना चाहते हैं, ताकि अगर ये जो मसला चल रहा है लंबा भी हो जाए तो उनके पास तरबियत याफ्ता फ़ौजी मौजूद हों। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि यूरोप भी ज़हनी तौर पे ये तैयार हो गया है कि अगर ये जंग बंद नहीं होती और मज़ीद प्रोलांग होती है तो यूक्रेन की मदद की जाए। ये चीज़ उन्होंने वाज़ेह नहीं की कि किस मुल्क में ये तरबियती अकेडमीज़ बनेंगी, लेकिन बहरहाल एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह किया कि यूक्रेन में ये तरबियत नहीं दी जाएगी, ताहम जो यूरोपीय ममालिक हैं, ख़ुसूसन जो हमसाया ममालिक हैं यूक्रेन के, उनमें से किसी मुल्क का जो है वो फ़ैसला करेंगे। इसी तरह आजकल जो चेक रिपब्लिक है, वो यूनियन ब्लॉक, जो यूरोपीय यूनियन ब्लॉक है, इसकी 6 महीने की रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है, तो वो आजकल प्रेसिडेंसी चेक के पास है। उन्होंने और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, इन्होंने शदीद किस्म का मुतालबा किया और इस पे भी इस कॉन्फ्रेंस में गौर होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो रूसी कौम के लोग हैं, अभी तक इनको सहूलत हासिल है कि ये यूरोपियन ब्लॉक में बग़ैर वीज़ा के फ्रीली आ जा सकते हैं, तो उनकी तरफ से ये तजवीज़ है कि इन पे पाबंदी लगाई जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पे इधर ना आ सकें। ताहम इसमें जर्मनी और बाज़ दूसरे ममालिक और इसी तरह जो जोसेफ बोरेल साहब हैं, जो वज़ीर ख़ारजा यूरोपियन यूनियन के, वो मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस कदम से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रशियंस हैं वो यूरोप में आबाद हैं और सब ने अपनी अपनी नेशनलिटी जो है वो अभी तक रशियन रखी हुई है। देखते हैं अब जब ये इसी हफ्ते जब कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जब ये मैटर पेश होगा तो उसका वो क्या फ़ैसला करते हैं। इसी तरह रूस की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि वो इस हफ्ते यानी जुमेरात 1 सितंबर से 7 सितंबर तक उन्होंने इसको नाम दिया वो स्टॉक
2022 یہ فوجی مشقیں جو ہیں وہ ایسٹرن سائبیریا کے جو ان کے فوجی تربیتی مراکز ہیں یا گراؤنڈز ہیں ان میں وہ یہ تربیتی اور فوجی مشقیں جو ہیں وہ کرنے کا انہوں نے جنگی مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے 50,000 جو ہیں وہ فوجی حصہ لیں گے، اور اسی طرح تقریباً 5,000 کے قریب یہ جو ٹینک، توپیں اور دوسرے اکوپمنٹ جو ہوتا ہے جنگی وہ اس میں استعمال کیا جائے گا، اور اسی طرح 140 کے قریب جو جنگی جہاز ہیں وہ بھی ان مشقوں میں حصہ لیں گے، اور 60 کے قریب جو ان کے بحری جنگی جہاز ہیں سی آف جاپان میں، اور اسی طرح مشرق بعید فار ایسٹ میں وہ بھی ان فوجی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ اور اس کے لیے جو روس کے اس وقت فوجی بیلاروس اور چین اور انڈیا میں موجود ہیں وہ ان فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے پہلے ہی جو ان کے اپوائنٹڈ پلیسز ہیں جہاں پہ یہ مشقیں ہونی ہیں جنگی مشقیں وہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے یہ مشرقی یورپ اور مغربی یورپ اور اسی طرح امریکہ اور ناٹو ممالک یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید روس جو ہے اس کو کوئی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، لیکن اس نئے اعلان سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی جو ملٹری مائٹ یا طاقت ہے وہ قائم ہے، اور اس میں اتنی ہمت ہے کہ ایک طرف جنگ بھی جاری رکھی اور اتنی بڑی تعداد میں وہ فوجی مشقیں بھی پورے ہفتے کی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹی سی کیونکہ یہ کچھ انفارمیشنز ہوتی ہیں جو مقصد ہوتا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، جو یو این او نے آج رپورٹ نکالی ہے یا منظر عام پر آئی ہے، اس کے مطابق جو 22 اگست تک جب سے یہ فروری سے یہ روس اور یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے تو ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تک یوکرین کے 5,500 سیولین ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسی طرح 7,800 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو یہ روس کے اس دعوے کی بھی نفی ہے کہ جو روس کہتا ہے کہ جی وہ جو حملے کرتا ہے اس میں وہ سیولینز کو ٹارگٹ نہیں بناتا۔ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے تو یہاں پہ اس وقت بہت جو شدید پریشانی ہے وہ پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ کم ستمبر سے یہاں پہ جو انرجی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 10 گنا یہ پرائسز جو بجلی اور گیس کی ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں، اور اب صارفین کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ کوئی تنخواہوں میں یا کوئی اور ان کی ذرائع آمد میں تو اضافے نہیں ہوئے کہ اس کا بنے گا کیا، چنانچہ ان کی طرف سے حکومتوں پہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کا کچھ سدباب کیا جائے۔ اور تمام جو یورپین یونین کے ممالک ہیں وہ اپنے طور پہ بھی اور اسی طرح یورپین کمیشن میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد اس بارے میں جو ہے، اور کہتے ہیں کہ ستمبر میں کوئی اس طرح کے وہ اقدامات کا اعلان کریں گے کہ اور کوشش کی جائے گی کہ صارفین پر جو ہے یہ جو انرجی کرائسز آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ 31 اگست سے 2-3 ستمبر تک روس جو ہے وہ پوری جو ہے نارڈ اسٹریم 1 مینٹیننس کے ایکسکیوز پہ پوری سپلائی بھی بند کر رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ آگے جاری ہوتی ہے، یعنی 40% پہلے ہے اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو سر اٹھا رہا ہے۔ تو اس پہ اب یہ یورپی ممالک کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ستمبر تک اس کے بارے میں کوئی کنکریٹ باتیں سامنے آ جائیں گی۔ جہاں تک بین الاقوامی میڈیا میں پاکستانی جو سیلاب ہے اس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں، اور اس میں جو غیر جانبدار تجزیہ نگار یا مبصرین یا جو اس میڈیا کے وہاں پہ مقامی نمائندے موجود ہیں ان کے مطابق انہوں نے اس کو باقاعدہ ویریفائی کیا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے رسپانس ہے مصیبت زدگان کے یا سیلاب زدگان کے لیے بہت سلو ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ غم و غصے کی بہت زیادہ لہر دوڑی ہوئی ہے۔ مثلاً ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، مشتاق احمد خان، اور اسی طرح ایک پارلیمنٹ ممبر ہیں کشور زہرا صاحبہ، ان کی باقاعدہ تصویروں کے ساتھ بیان چھپے ہیں کہ
جو حکومتیں ہیں ان کی بے حسی نے عوام کی مصیبتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں یا حکمران ہیں، اگر ملک میں کچھ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں تو فضول میں یہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اس وقت شدید ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو سیلاب زدگان پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے، نہ کہ یہ اپنے دورے کرتے رہے۔ لیکن دونوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس طرف یہ حکمران یا یہ عہدیداران جو ہیں یہ توجہ نہیں دے رہے۔ اسی طرح جو موجودہ سیاسی درجہ حرارت ہے ملک میں، اس میں دن بدن جو ہے وہ یہ درجہ حرارت بلند ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی تازہ کی خبر ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو ہے وہ ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ کل سارا دن IMF کے بارے میں جو آڈیو لیکس ہیں اس کا شور شرابہ چلتا رہا، اور اب ایک آدھ دن بعد عمران صاحب کی بھی پیشی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں جو واقعی درد رکھتے ہیں کہ ایک طرف سیلاب کی مصیبت آئی ہوئی ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا چند دنوں کے لیے اس درجہ حرارت جو یہ سیاسی فضول قسم کا ہے اس درجہ حرارت کو نیچے نہیں لایا جا سکتا، اور کیا سارے مل کے اس وقت جو قوم کو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے حل کے لیے سارے اکٹھے ہوں۔ لیکن ان کے مطابق یہ بے حس حکمران ہیں اور ان کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی خاصا بڑا اعتراض کیا ہے کہ اس وقت 6 اگر ریجن ہیں حکومتوں کے تو اس میں سے 4 کے قریب جو ہے ان کی کولیشن کی حکومتیں ہیں، لیکن باوجود ان کی توجہ دلانے کے آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے جلسے جلوس ریلیاں اور انتقامی کارروائی اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے جو رفقائے کار ہیں یا یہ جو حکومتیں ہیں مختلف علاقوں میں جب وہاں جاتے ہیں تو پوری جو حکومتی مشینری ہے وہ اپنے جلسے جلوسوں کو کامیاب کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ساری قوت جو ہے یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لگاتے ہیں۔ تو اس پر بھی انہوں نے بہت بڑا شکوہ کیا ہے۔ اب مثلاً کل ہی بیٹھ کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں جی میں نے 5 بلین یا 5 ارب کے ڈونیشنز کے وعدے لے لیے ہیں، آپ 8-10 گھنٹے بیٹھے رہے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ وعدوں کی نہیں ہے، بہت زیادہ پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو نیچرل کلیمٹیز آفات آتی ہیں اس میں قوم از خود اور یہ جو اوورسیز پاکستانی اور دوسرے ممالک، اور اب مین سٹریم میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ امدادی سامان لے کے آ رہے ہیں، اور بے شک آپ 70 ارب اکٹھا کر لیں، اور بھائی یہ اس وقت جو لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں، جن کو خیمے چاہیے، جن کو پانی چاہیے، جن کو خوراک چاہیے، جن کو مچھر کاٹ رہے ہیں، جو بیمار ہو گئے ان کو دوائیاں چاہیے، اور جن کے مویشی مر رہے ہیں، اور دوسری جو مطلب چیزیں ہیں کپڑے ہیں یا اور چیزیں ہیں، اس پہ توجہ دینی ہے اس وقت۔ اور میدان میں یا میدان عمل میں کوئی ان سیاسی جماعتوں کی کوئی پارٹیوں کی جو ہیں افیکٹو قسم کی کوئی پارٹیز یا کوئی ایسے کام کرنے والی امدادی ٹیمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اعلان کیا جا رہا ہے جی ہم ایک کنٹرول روم بنائیں گے، اور بھائی کنٹرول روم بنانے کے دعوے تک ہی سارے مر جائیں گے، یا اس وقت تک جب ضرورت کم ہو جائے گی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں جی پیسے اکٹھے کریں، پیسے اکٹھے کریں، امداد آنی، امداد آ بھی رہی ہے۔ کل بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا تو وہ امداد آتی ہے، ایڈمنسٹریشن افسر وہ کہیں گھسا دیتے ہیں کسی خانے میں، اور ان تک تو پہنچ نہیں۔ یہ سب سے اس وقت ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ یہ جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کی مدد کی جائے، امدادی ٹیمیں پہنچیں، وہاں کیمپ لگائیں، اور ان میں وہ جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ پیسے آئیں گے، یہ پیسے آتے ہیں اس قوم میں ایسے وقتوں پہ، تو صرف آپ 10-10 گھنٹے بیٹھ کے اور پورے ملک کو صرف ایک ٹیلی تھون پہ لگا دینا اور بعد میں کہنا جی میں نے 5 ارب اور بھائی اکٹھا کر لیا، اس کو استعمال فوری کرنے اس وقت ضرورت ہے۔ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے فوری ریلیف کی ہوتی ہے وہ آپ اس تک پہنچیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ ہوتی ہے، اوکے ری ہیبلیٹیشن لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس میں آپ ٹھیک ہے اپنا ٹائم لے کے پلاننگ کر لیں، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ تو پوری کریں نا آپ۔
اسی طرح انہوں نے یہ بھی بڑا شکوہ کیا کہ کافی انٹرنیشنل NGOs ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور وہ بڑی خواہش رکھتی ہیں کہ ہم اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ اپنا جا کے تو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت نے اتنا لمبا پروسیس اسکروٹنی کا کر دیا ہوا ہے کہ کسی کو لگتا ہے اجازت ہی نہیں مل رہی. تو اب جب ایسی صورتحال آتی ہے تو کافی ایگزمپشنز دینی پڑتی ہیں اور مدد کرنی پڑتی ہے. مجھے یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا تو باہر کے پاکستانی کونسلیٹ خود ہی وہ آتھرائز کر رہے تھے اور اس وقت بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہنچی تھی وہاں پہ مدد کے لیے، لیکن اس وقت بہت ہی پروسیس لمبا ہوا. اسی طرح یہ جو عمران خان پہ جنہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے حکومت پہ بھی اعتراض کیا کہ حکومت کی زیادہ اس وقت توجہ یا پاور یا طاقت وہ اس بات پہ جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو نیچا دکھایا جائے اور کسی طریقے سے کوئی کیس بنا کے اس کو جکڑا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی ساری توجہ وہ اس طرف کرتے. کل بھی جیسے اب IMF کا حالانکہ اعلان ہو چکا ہے کہ جی وہ پیکج ملے گا، لیکن کئی گھنٹے صرف ہے جتنی ایفرٹ تھی وہ اسی پہ لگا دی اور عوام کا دماغ جو ہے وہ خراب کرتے رہے. اب سیلاب زدگان جو ہیں جب ان تک یہ باتیں پہنچنی، سوشل میڈیا میں تو ہر چیز آج کل پہنچ رہی ہے، تو ان میں غم و غصہ دوڑ جاتا ہے کہ ہم لوگ مر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ان کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھینچو، یہ کرو اور وہ کرو. اور اب میں اس کو تصدیق شدہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے کوشش کی ہے لیکن ویریفائی نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ باقاعدہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا میں اور ذرائع ابلاغ میں چل رہی ہے. فوج آ گئی، فوج کو مارا بھائی، فوج کو مارا، فوج کو مارا. چلے چپا نکلو، لاٹھی چارج کر رہے ہو، بدماشی. کہ 3 دن پہلے ایک فوجی جو امدادی ٹیم تھی اس پہ بھی یہ سیلاب زدگان میں اتنا غم و غصہ ہے کہ ان پہ شدید حملہ کیا گیا ہے اور ان میں سے 6 جوان ایسے ہیں جو اس وقت ICU میں پڑے ہیں اور باقیوں نے بھی دوڑ کے وہاں سے اپنی جان بچائی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے یا ایسا ادارہ ہے جس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے پورے ملک میں، کیونکہ آفات کے وقت جا کے مدد کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھوک، غربت، افلاس اور مصیبت سامنے پڑی ہو تو جو آدمی ہے وہ کہتا ہے مرنا تو میں نے اب ویسے بھی ہے. تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی وردی والا ہے یا نہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں یہ حکمرانوں کے نمائندے ہیں، وہ اپنا غصہ ان پہ نکالتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے، مرنے سے پہلے 1-2 یہ جو ہماری یہ مصیبت کے ذمہ دار ہیں ان کو تو ٹھکانے لگا دو. یہ تو فوج پہ ہوا. اس کے علاوہ میں نے اور بھی بتایا تھا آپ کو، وزراء پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، کوئی بھی جرت نہیں کر رہا ہے ان علاقوں میں جانے کی. اسی طرح جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا ممبر آف پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی، سب ڈرے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ اتنا غم و غصہ بھرا ہوا ہے اس وقت سیلاب زدگان میں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے بے حص ہیں، اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی جو ہے نا ادھر جانے کی جرت ہی نہیں کر رہا ہے. اب یہ سارے واقعات حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان کی بے حسی ختم نہیں ہو رہی اور وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے. آپس میں کوئی اختلافات جو ہیں وہ ختم نہیں کرنا چاہ رہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں. تو اگر یہ ڈگر جاری رہتی ہے تو کم از کم میرے جیسے آدمی کو تو خوف آنا لگتا ہے، شروع ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ڈگر جاری رہی تو ڈر ہے کہ چند دنوں بعد یہ جو سیلاب زدگان کی ریلیاں ہیں یا جلسے جلوس ہیں یہ کہیں دوسری طرف ہی نہ رخ کر دیں حکمرانوں کی طرف، اور پھر پاکستان میں جو جیسے کہتے ہیں دما دم مسکل اندر ہی ہوگا.